बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 15 मई है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, अडियाला खोलो, इमरान खान को अलशिफा मुंतकिल करो, अचकजई साहब ने एक डेडलाइन दे दी है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इसी किस्म के ऐलानात किए। क्या वाकई पीर वाले दिन कुछ होने जा रहा है या फिर ये एक प्रेशर रिलीज करने के टैक्टिक्स हैं? दोस्तों, इसकी एक मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त के अंदर। और कप्तान की अपील के ऊपर सहूलतकारों ने सजा देने की तैयारी कर ली है। 190 मिलियन पाउंड का ये केस है और आज सहूलतकार जजेस की तरफ से क्या फैसला दिया गया, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, आसिफ अली जरदारी के फर्जंद बिलावल जरदारी साहब के हवाले से कंवर दिलशाद साहब की कुछ बातें और अब से कुछ ही देर पहले मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई, इसका भी हाल मैं आपके सामने रखूंगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या कहा जा रहा है और अब मामला गर्लफ्रेंड तक पहुंच चुका है। ये किसकी गर्लफ्रेंड है और किसने ये स्टेटमेंट दी, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर ईरानी यूरेनियम रूस के हवाले करने की बात की जा रही है और मॉस्को ने जो राब्ता किया है और अब्बास अरागची साहब ने इस हवाले से क्या कहा, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से, और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हमें से ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की बहनाई के हवाले से। 2 रिपोर्ट्स मौजूद हैं जी, हुकूमत की डॉक्टर्स की तरफ से जो जारी की गई और दूसरी तरफ जो हुकूमत का मौक़िफ़ है। आज काफ़ी दिनों के बाद इमरान खान की सेहत के हवाले से हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें वो एक तरह से कौम को खुशखबरी सुना रहे हैं कि इमरान खान की जो आंख है वो बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी बिनाई 6/6 है और उनकी आंख ज़ाया नहीं हुई। कौम की आंखों में धूल झोंकना बंद करें और उनका जो इलाज है वो आलमी असूलों के मुताबिक किया जा रहा है। देखें जी, बज़ाहिर तो ये बड़ी एक अच्छी खबर है कि अगर खान साहब की आंख ज़ाया नहीं हुई और उनकी बिनाई 6/6 है, ये ज़रूर कौम को बताया जाए कि जब सलमान सफदर साहब जाकर उन्हें जेल में मिलते हैं, खान साहब उन्हें कहते हैं कि सलमान मुझे नज़र नहीं आ रहा, और अदालत के सामने ये मुद्दा रखा गया। अदालत के सामने एक दरख्वास्त भी पेंडिंग है जिसके ऊपर अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ये भी तलाल भाई कौम को ज़रूर बताएं कि क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक हो रहा है कि बेटों की टेलीफोन पर बात नहीं करवाई जाती। आपके लीडर को तो ये तमाम सहूलियात मुयसर थी और जिस जेल का दौरा करवाया गया और दिखाया गया कि कहाँ पर रखा जाता है, वहाँ की तो दीवार के ऊपर भी टाइल्स लगी हुई थी, लेकिन ये सहूलतें इमरान खान को नहीं मिली। क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक बच्चों से गुफ्तगू मुलाकात ये रोकी जाती है, वीज़े उनके जारी नहीं किए जाते? क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक सब कुछ किया जा रहा है? बहनों को अडियाला जेल के बाहर हर मंगल वाले दिन फस्तायत का सामना करना पड़ता है, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक किया जा रहा है? इमरान खान को उनके वकला का एक्सेस नहीं है, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक है? इमरान खान ने एक अपील दायर करनी है अदालत के अंदर कि उनके साथ जुल्म हुआ और इंसाफ के तकाजे, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक ही तरतीब दिए गए, मुरतब किए गए कि हमने वकला को दस्तखत करने की इजाज़त नहीं देनी? क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया? ऐसी जेल तो नेल्सन मंडेला ने भी नहीं काटी थी, वहां पर भी आसपास लोग उनके मौजूद होते थे जो उनसे बात करते थे। लेकिन इमरान खान को पिछले 3 वर्षों में जिस तरह जुल्म और फस्तायत का सामना करना पड़ रहा है और पिछले 6 महीनों से जिस तरह उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया और उनकी अदालत के अंदर एक अब दरखास्त भी पेंडिंग है, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक किया गया? पाकिस्तान के अंदर आप गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाते हैं, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक होता है? इमरान खान की जो सेहत है उसके ऊपर हुकूमत बार बार सियासत करती है, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक हो रहा है? इमरान खान के वकला, फैमिली और वर्कर, उनको रातों रात उठा लिया जाता है, मुकदमात बनाए जाते हैं। जो भी असीर अदालत से रिलीफ हासिल कर रहा है या उनको 3 साल के बाद आज़ादी मिलती है और गवाह पेश होते हैं लेकिन गवाही उनकी मानी नहीं जाती, सबूत दिए जाते हैं लेकिन सबूत अदालत के अंदर स्टैंड नहीं करते, क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक 3-3 बरस की सज़ाएँ, 10-10 बरस की सज़ाएँ? और इन सज़ाओं के अंदर जब सबूत मांगे जाते हैं तो सबूत प्रोसिक्यूशन अदालतों में पेश करने में नाकाम हो जाती है। क्या ये भी आलमी असूलों के मुताबिक मेरे भाई सब कुछ हो रहा है? तो जवाब है कि नहीं। आलमी असूल अगर आप फॉलो करें तो फौरी तौर पर इमरान खान का ख़ानदान के साथ एक्सेस दिया जाए और जिस मिनिस्ट्री में आप मेरे भाई हैं यहाँ से वीज़ा जारी किया जा सकता है, लेकिन वो भी जारी नहीं होता। दुनिया के किस कोने में, यानी ये मिसालें सिर्फ आपको आमरीत में मिलती हैं
کہ باپ سے ملاقات نہیں کروانی، بیٹی کو جو ہے وہ اندر ڈال دو، بیٹے کو روک لو، خاندان کے لوگوں کے اوپر مقدمات بنا دو، کسی گرنٹی کو، کسی بیٹے کو بطور گرنٹر جو ہے وہ آمریت کے دور میں ہی ہم نے جنرلز کو اپنے پاس رکھتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر یہ باہر جا کر، پاکستان سے باہر جا کر سیاست کریں گے. حمزہ شہباز کو اسی طرح رکھا گیا تھا نا. تو یہ آمروں کے رویے ہیں، یہ پاکستان کے اندر جو اس وقت شروع ہوئے. پاکستان کے اندر ایک سول گورنمنٹ نہیں ہے، اور آپ وہی آج کام کر رہے ہیں جو ماضی میں کاف لیگ نے کیا. وہ ایک جنرل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور آج آپ بھی پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف یہ سارا جو ہے اقدامات آپ اور پالیسی سازی کر رہے ہیں، یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو روکا جا سکے. یہ بھی قوم کو ضرور بتا دیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جس طرح سے وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں، اور بلے کا نشان آپ نے ملک کے اندر چھینا، اب آپ نے گلگت بلتستان کے اندر بھی یہ کام کیا. جس پارٹی سے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا اس سے بھی اس کا نشان چھین لیا گیا. کیا یہ بھی عالمی اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے؟ آپ کے لیڈر کو جو سہولت دی گئی، دنیا میں کوئی ایسی آپ کو مثال نہیں ملتی کہ قیدی اسے جیل سے نکالا جائے اور باہر لے جایا جائے، اور وہ بھی لندن جیسے شہر میں جہاں پہ ان کا علاج ہوتا ہے، اور گھر جانے کی ان کو اجازت مل گئی. کیا یہ بھی عالمی اصولوں کے مطابق ہوا؟ تو جواب ہے نہیں. آپ اگر یہ خبر دے رہے ہیں کہ 6/6 ان کی بنائی ہے اور آنکھ ضائع نہیں ہوئی اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشخبری ہے، لیکن اس کے ثبوت دیے جائیں. بہنیں جا کر خود دیکھیں، ملاقات کریں، کیونکہ ہم کسی کے اوپر یقین نہیں کریں گے. یہ قوم، چاہے وہ سلمان صفدر صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں، جب تک خاندان کے لوگ اپنی آنکھوں سے، جو ان کا بون رائٹ ہے، جو ان کا پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ان کا بنیادی حق ہے، ان کو دیا جائے اور وہ خود جا کر دیکھیں کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے. یہ جو آپ نے ملاقاتیں پچھلے 6 مہینے سے بند کی ہوئی ہیں، کیا یہ بھی عالمی اصولوں کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ملاقاتیں نہیں کروانی، گفتگو باہر جاتی ہے؟ مریم وٹو لندن میں بیٹھ کے ٹویٹ کرتی ہے، بہنیں اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر گفتگو کرتی ہیں، لہٰذا اس کو روکا جائے. یہ تو جنرل ڈائر کا قانون تھا اور انگریزوں نے یہ قانون بنایا، لیکن آج عمران خان کے خلاف 200 سال پرانے قانون کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا یہ بھی عالمی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے؟ جنہوں نے یہ قانون بنایا تھا وہ بہت آگے نکل گئے. یہاں پر بادشاہ کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، یہاں کی سرکار کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو راتوں رات اٹھا لیا جائے یا اس کے خاندان کے خلاف جو ہے کارروائی شروع ہو جائے. 4 منسٹرز انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کے اوپر عدم اعتماد کیا. 80 لوگ جو ہے وہ لائن میں لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنا پرائم منسٹر جو ہے وہ اب کمزور نظر آ رہا ہے اور اس کے پاس وہ سپورٹ نہیں ہے. لیکن یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو وزیر اعظم ہے اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا. جو جمہوریت ہے وہ اخلاقیات پر کھڑی ہوتی ہے، لوگوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فرد واحد نے حکم دیا اور پوری ریاست اور مشینری، بیوروکریسی، عدلیہ، اب تو خیر عدلیہ بھی شامل ہو گئی، کہ سارے مل کر جمہوریت کے خلاف ہو جائیں. دوستو، پاکستان کے اندر اب ایک اور کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ اختیار گورنرز کا دے دیا جائے گا آئینی عدالت کو، اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے، جس سے آصف علی زرداری صاحب کا یہ پورا کنبہ اور پورا قبیلہ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، بلڈوز کر دیا جائے گا. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کوئی کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کو الائنس بناتی ہے، جس کے بہت ہی کم چانسز ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے خاموشی اس وقت اختیار کی ہوئی ہے. میں دوستو آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں، اور خبر ہے علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کے حوالے سے، جنہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پیر تک عمران خان کو ایکسیس نہیں دیا جاتا تو پھر ہم نے ایک حکمت عملی طے کی ہے. دیکھیں شفیع جان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پیر تک آپ کے پاس ٹائم ہے. انہوں نے کہا تھا کہ منگل کو اگر انہیں شفٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ہم آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے. 2 سے 3 آپشنز اس وقت زیر غور ہیں. آج اچکزئی صاحب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا پارلیمان کے فلور کے اوپر، اور اچکزئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیر تک کا وقت ہے. ہم سیاسی کارکنان دیکھ رہے ہیں کہ یہ پنکی منکی جو ہو رہی ہے یہ آپ کی پارٹی کا ہاتھ مروڑنے کی سازش ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بات کر رہے تھے. ہم ان 3 دنوں میں اکابرین کا اجلاس بلائیں گے. اگر حکومت کا یہی رویہ تھا، پھر سوموار کے دن یہ پارلیمنٹ نہ چلے گی اور نہ کوئی ہنگامہ تھا، تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. وہ خیر اسی طرح بات کرتے ہیں. تو پیر تک کا اچکزئی صاحب نے یہ ٹائم دے دیا. دوستو، اچکزئی صاحب کی باتیں لگ یہ رہا ہے کہ سیاسی پارٹی کے اندر، سیاسی جو کمیٹی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں حکمت عملی طے کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ جو سپورٹ ہمارے پاس پاکستان کی عوام کی ہے وہ سپورٹ بھی چلی جائے. ہمارے سامنے حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ایک طرح سے اپوزیشن کا کردار ادا کری، ہمارے مخالفین اور دشمنی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس لسٹ کے اندر یہ نہ ہو کہ ورکر بھی ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے. اچکزئی صاحب کو جی اس وقت جو ہیٹ ہے وہ محسوس ہوئی ہے، جس طرح سے ریئیکشن آیا، اور اس کے بعد پارٹی کے اندر بھی لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے بہنوں کو اکیلا چھوڑا
پارٹی کے اندر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے، ہم زیادہ سے زیادہ اس حکومت تک اپنا وقت پورا کریں گے، اس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمیں ووٹ بھی نہیں دے گی۔ بے شک ہمیں عمران خان کی طرف سے سپورٹ کا اعلان بھی کر دیا جائے تو وہ خان صاحب کو یاد کروائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں رونگ نمبرز، جب آپ قید میں تھے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لیکن دوستو یہی وقت ہے تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی، باقی لوگوں کو ایک پریشر، ایک ایسا گروپ، ایک ایسا کارنر بنانے کی جہاں سے اس حکومت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا سکے۔ اور یاد رکھیے گا اگر پیپلز پارٹی آن بورڈ پہ نہیں بھی ہوتی تب بھی پاکستان تحریک انصاف کو تمام لوگوں کے ساتھ مل کر مسلسل اڈیالہ کے باہر جو ہے پریشر بلڈ اپ کرنا ہے۔ اس سے کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ عمران خان کی جو ملاقات والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا، ان کو الشفا ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا، باقی باتیں جو ہے بعد میں ہوں گی، سیاست جو ہے ہوتی رہے گی۔ علامہ راجہ ناصر عباس، ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی چونکہ دونوں ایوان جو ہیں جی اس وقت سیشن کے اندر ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سینٹ کے اندر کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ کسی کا حق نہ ملنا ظلم ہے، جبکہ ظالم کے ظلم پر راضی ہونے والا بھی ظالم کہلاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا استعمال ایسے کیا جائے کہ خدا ناراض نہ ہو۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ سیاسی کارکنان کو جیلوں میں بند کر کے ہمیں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ہماری کمزوری بن گئی۔ جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس وقت اقتدار کس کے پاس ہے، اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ کیا جیل سپرنٹینڈنٹ میں عدالتی احکامات پاؤں تلے روندنے کی جرت ہے؟ ماضی کی کوئی غلطی آج کی غلطی کو قانونی جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ 2 سے 3 ارکان سینٹ پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے جو عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں سے ملاقاتیں کریں، اپنی رپورٹ ایوان میں پیش کریں۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان شامل کیے جائیں۔ جیل کے دورے سے روکا ہے، اس کے مقابلے میں سب کھڑے ہو جائیں۔ کیا حکومت اکیلے مالیاتی مشکلات حل کر سکتی ہے؟ خیر اس پہ انہوں نے اور باتیں بھی کی، لیکن میرے لیے جو امپورٹنٹ ہے وہ خان صاحب کی صحت، چونکہ مالیاتی اور بجٹ اور یہ اب ہمارا سبجیکٹ نہیں رہا، یہ طاقتوروں کا سبجیکٹ ہے، اور طاقتوروں نے جس شخص کو اس سسٹم میں انڈکٹ کیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے، اور ڈار صاحب جو کہ اب کنٹرول میں آ گئے ہیں۔ ان کی بات کرنا، ان کے بارے میں، ان کی پالیسیز کے بارے میں تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کے بارے میں بات کرنا ان کو ایک طرح سے سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے مترادف ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے اگر عدالت فرینڈز آف دا کورٹ سلمان صفدر صاحب کو مقرر کر سکتی ہے تو پاکستان میں پارلیمان کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، اور پارلیمان جائے، پارلیمان میں کمیٹی کے لوگ جائیں اور جا کر دیکھیں کہ اس وقت عمران خان کو کن حالات میں رکھا گیا۔ خدیجہ شاہ کو بھی سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا تھا نا، تو اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سوال اوبویسلی علامہ راجہ ناصر عباس اور دوسری طرف سے شفیع جان، پاکستان تحریک انصاف، سہیل افریدی، جب شفیع جان بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیل افریدی بات کر رہے ہوتے ہیں، سہیل افریدی اور پھر اچکزئی صاحب۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پیر والے دن حکمت عملی کیا ہوگی؟ دھرنا دے دیا جائے گا پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کسی نے دھرنا دینا ہے تمام اپوزیشن کے لوگ پہنچیں اڈیالہ کے باہر اور پیر سے ہی اس دھرنے کا آغاز کر دیا جائے اور ایک پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جائے اس حکومت کے خلاف۔ گرمی ضرور ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ گرمی آپ کے لیے انکار کی ایک وجہ بنتی ہے یا واقعی پاکستان کے اندر جو لوگ کہتے تھے نا کہ ہم سڑکیں گرم کر دیں گے، سر سڑکیں تو ویسے گرم ہو گئی ہیں، لیکن اب یہ بہانہ نہ بن جائے کہ سڑکیں بہت گرم ہیں لہٰذا ہمیں عمران خان کی رہائی اور پریشر بلڈنگ جو ہماری ٹیکٹکس ہیں ابھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا، ذرا موسم ٹھیک ہو جائے، عید کے بعد ہم دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ بھی ایک پرابلم آ گیا نا کہ اب 27 کی شاید پاکستان میں عید ہے، اور 27 کی عید کا مطلب یہ ہے کہ آج 15 تاریخ ہو گئی اور ٹھیک 10-12 دن کے بعد انہوں نے اس دوران اگر کچھ نہ کیا تو یہ معاملہ عید کے بعد چلا جائے گا اور پھر ایک اور عید عمران خان کی جیل کے اندر ہوگی۔ اور دوستو ہم یہ جو ٹائم مینجمنٹ ہے پروگرام میں وہ کر بھی رہے ہیں اور کوشش ہوگی کہ تمام دوست، تمام جو ایج بریکٹس ہیں ہم ان کو کیٹر کر سکیں۔ اچھا اب جو اگلا جو محاذ ہے وہ جی عدالتی محاذ ہے۔ یہاں سے جی آج ایک فیصلہ آیا اور یہ فیصلہ کن صاحب نے دیا ہے؟ ڈوگر صاحب کی عدالت ہے جنہیں لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا، نیچے سے اٹھا کر ترقی دی گئی۔ انہوں نے آج ایک فیصلہ دیا، اس فیصلے میں وہ لکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو 20 مئی دلائل کے لیے آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے اور نہ ہی غیر ضروری التوا مانگیں گے، چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ سلمان صفدر نے ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی اپیلیں دائر کی۔ ایسے فیصلوں میں لکھا نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، کوئی پریسیڈنٹ آپ کو ملتا نہیں ہے کہ ہم آپ کو غیر ضروری جو ہے وہ ڈیلے مانگ رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف صاحب کو خوش کرنے کے لیے دوسرے جو صاحب ہیں وہ کام کر رہے ہیں، چونکہ دوستو پاکستان کے اندر یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے طاقتوروں کی طرف سے، whatever you call them۔ خیر مجھے تو لفظ ہی برا لگتا ہے کہ کسی کو کہنا کہ آپ بہت طاقتور ہیں، لیکن یہ جو لفظ طاقتور ہے یہ بطور تنقید استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں بہت طاقتور ہیں،
اور ہمارے پاس جو ہے کوئی اختیار نہیں، آپ جو بھی کریں گے آپ کا ظلم ہوگا، آپ کی طاقت آپ کا ظلم، آپ کا تکبر ہے۔ یہ طاقتور کوئی بھی ہو نا، کسی بھی کرسی پر بیٹھ جائے، چھوٹی سی اگر وزارت بھی آپ کے پاس ہو اور ایک چھوٹا سا محکمہ بھی اور آپ اس کے انچارج ہو نا، تو لوگ وہاں پہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور وہ قانون کی بات نہیں کرتے، وہ فیصلے ایسے کریں گے جس میں ذاتی پسند ناپسند یا کسی بڑے افسر کی پسند یا ناپسند شامل ہوتی ہے، اور طاقتور یہ بھول جاتے ہیں کہ اصلی جو طاقت ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ یہ جو رات لمبی ہوتی جا رہی نا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار صبح نہیں ہو رہی، بہت جلدی صبح ہوگی، یہ قانون قدرت ہے۔ تو انشاءاللہ صبح کا سورج جو ہے وہ ہم سب اکٹھے دیکھیں گے۔ اور دوستو اس کیس کے اندر لگ یہ رہا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا کہ مہر لگائیں اور آئینی عدالت کے حوالے تمام معاملات کر دیے جائیں۔ اب آئینی عدالت جو ہے نا، اس کو رول بیک کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا، اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی حقیقی جمہوریت آئے گی، سب سے پہلے آئینی عدالت کو ختم کیا جائے گا، اور ایک طرح سے جس طرح ڈوگر کورٹس پی سی او ججز والی عدالتیں تھیں، اسی طرح اس جج کو بھی وہی نام ملے گا، وہی مقام ملے گا تاریخ میں۔ اس کو بلڈوز کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو کہنا شروع کر دیا ہے کہ ایک آئینی عدالت، جسے آپ کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کی نمائندگی، یہ تمام صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے، یہ صرف طاقتوروں کی نمائندگی ہے۔ یہاں پر اگر گورنر کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ان کے پاس چلا جائے، کسی کو فارغ کرنے کا معاملہ بھی ان کے پاس چلا جائے، اور پھر پاکستان میں یہ جو اپیل والا معاملہ ہے کہ ایک اپیل یہاں پر سپریم کورٹ پاکستان کو پھر آپ نے کس لیے رکھا ہے، وہاں پر کون سے کیسز جو ہیں وہ سنے جائیں گے، اور ان ججز کو پھر آپ گھر بھیج دیں، تمام معاملات آئینی عدالت کے حوالے کر دیں۔ تو یہ ایک مہر لگا کر اپیل کا حق ختم کر کے، قانون سازی کر کے، عمران خان کو آئینی عدالت کے حوالے کر کے وہاں سے سزا کے اوپر مہر لگانا چاہتے ہیں، تاکہ کل کو جیسا اب دیکھیں حکومتی وزراء نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں جی وہ سزا یافتہ ہیں، یہ سیاسی قید نہیں ہیں۔ کل کو جب یہ سزا کے اوپر مہر لگوائیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہیں گے دیکھیں آج قانون اور حق کی جیت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کے اندر قوم کے ساتھ دھوکہ کیا، مہر لگ گئی، اور پھر اس فیصلے کو آئینی عدالت کے پاس لے کر جائیں گے، وہاں بھی یہی ماجرا ہوگا، اور پھر آپ کے پاس کوئی اگلا اپیل کا جو معاملہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ پھر زرداری صاحب بچتے ہیں، پھر ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا مجھے نا بعض دفعہ اب جب سے یہ زرداری صاحب کو کے استعفے کی بات ہو رہی ہے نا، اب جو سیاسی منظرنامہ ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ اگر زرداری صاحب کی جگہ کوئی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تو پھر یہ جو معافی والا معاملہ ہے نا، سپریم کورٹ پاکستان سے سزا اور پھر معافی کا معاملہ وہیں پہ چلا جائے گا، اور شاید یہ کسی کی خواہش ہے کہ اچھا یہ ویسے معافی نہیں مانگ رہے، چلو ایسے معافی مانگیں گے۔ لیکن عمران خان نے ان 3 برسوں کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ جیل کے اندر مر جائیں گے، اپنی جان قربان کرنے پر وہ جو ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، اس راستے پہ چل پڑے، لیکن وہ ایک ایسی حکومت کے آگے، ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ کے آگے کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور معافی نہیں مانگیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسا کیا نہیں، یا ثبوت دکھائے جائیں، بتایا جائے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا تو پھر میں آپ سے معافی مانگوں گا۔ اور عمران خان نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار یہ تمام باتیں کی۔ اور دوستو یہ جو فیصلے کے اوپر مہر لگانے والا معاملہ ہے نا، آج میں سن رہا تھا حامد خان صاحب کو، تو حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ اس پہ تو دلائل دینے ہی فضول بات ہے، کوئی فائدہ نہیں، چونکہ انہوں نے اس پہ مہر لگا دینی ہے، تو یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں لڑیں گے، جسے لڑنا ہے جا کے لڑ لیں۔ اچھا حامد خان صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وکلا برادری نے، وکلا بارز کے جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ عمران خان کے نام کو استعمال کرتے رہے، جس طرح کھمبو نے استعمال کیا۔ اب دوستو کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ حامد خان گروپ سے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے دیگر جماعتوں کو جوائن کرنا شروع کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اشتیاق اے خان صاحب یہ انصاف لارڈز فورم کے سابق صدر رہ چکے ہیں، اور وہ 3 سال پہلے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ یہ حامد خان گروپ کے سرگرم رکن ہیں اور خود کو پاکستان تحریک انصاف کا سینئر رہنما بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں ہی مسلم لیگ نون کے گورنر نہال ہاشمی سے ملاقات کر رہے ہیں، انہوں نے گورنر مقرر کرنے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ کسی دوست نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا، اور یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، آپ کو بہت ساری ایسی ایگزامپلز ملیں گی جہاں پر ان لوگوں نے عمران خان کے نام کو استعمال کیا بارز کے الیکشنز کے اندر، اینڈ دین کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوستو ایم این اے ملک سیف کھوکر حامد خان گروپ کے صدر بابر مرتضیٰ کے دفتر میں ان کی کرسی پر براجمان، انہی کی کرسی پر براجمان، اور دوسری جانب حامد خان گروپ کے سابق صدر ہائی کورٹ بار اور آئی ایل ایف پاکستان کے سابق صدر اشتیاق اے خان، جن کا میں نے آپ کو بتایا، اور موجودہ صدر بابر مرتضیٰ کے ہمراہ کراچی میں مسلم لیگ نون کے گورنر نہال ہاشمی کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ تو یہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ حامد خان صاحب جن کو تحریک چلانی چاہیے، ان سے جب سوال ہو رہے ہیں کہ جی کمرے میں ہم اعلان تو کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لیکن سڑک پہ اعلان جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے جو ہیں وہ پر چلتے ہیں۔ دوستو جہاں پر یہ معاملات عدالتوں کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں، ایک کام اور بھی ہوا۔
آج عادل بازئی جو ہیں قومی اسمبلی کے رکن قومی اسمبلی عادل خان بازئی، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کچھ انکشافات کیے. انہوں نے یہ ایک طرح سے الزام اسے کہیں، مبینہ طور پر میں اس لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ انہوں نے پاکستان کے پارلیمان کے فلور پہ بات کہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ اپنے خطاب میں ڈپٹی کمشنر کوئٹہ نے انہیں ایک لڑکی کا نمبر بھیج کر اس سے ملاقات کرنے کا کہا. MNA کے مطابق جب انہوں نے ملاقات سے انکار کیا تو ڈپٹی کمشنر نے مبینہ طور پر دھمکی آمیز انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ساتھ جو کیا تمہارا پلازا گرا کر میں نے ٹھیک کیا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اور ملک عادل خان بازئی نے مزید یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ تمہیں دیکھ لیں گے، اور قومی اسمبلی میں مطالبہ کیا کہ اس تمام معاملے کی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کر کے حقائق قوم کے سامنے لائے جائے. تو کچھ لوگوں نے ان کے خیر جو اسکرین شاٹس ہیں وہ بھی شیئر کیے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ کتنی صداقت ہے. لیکن پارلیمان کے فلور کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، اب اس کے اوپر عادل بازئی اور جو جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے وہی بتا سکتے ہیں جی وہ اپنے دفاع میں کیا کہیں گے. یہاں پہ تو اس ملک کے اندر کمشنر راولپنڈی کے اعلان کے بعد اور انکشافات کے بعد ملک کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آ کر اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کرنی پڑی، کم از کم اپنا جو بیان دینا پڑا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس لیول پر کیا بھائی صاحب آ کر قوم کے سامنے کوئی حقائق رکھتے ہیں یا پھر کسی دوسری شخصیت کے ذریعے پیغام جو ہے پہنچایا جاتا ہے. آج ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام ہوا کیونکہ ہم 28ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں اور بلاول زرداری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 28ویں ترمیم کے اوپر پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ سے بات ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں، انہوں نے کہا جی بات ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے بات ہی ختم کر دی. آج ایک اور کام یہ ہوا، گورنر پنجاب جو ہیں جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. جس صوبے کے اندر نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پر آپ کو گورنر جو ہے وہ دوسری پارٹی کا نظر آئے گا، اور جہاں پر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر گورنر نہال ہاشمی صاحب جو ہیں آپ کو نظر آئیں گے. گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے اصل چہرے پر کافی مٹی دھول پڑی ہے، اس کو میں نے ڈو صابن اور فیس واش سے صاف کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ نو ان کا اشارہ کس کی طرف تھا، بٹ دا پرابلم از کہ اپنی ایگزامپل ذرا درست کر لیں. تو یہ دھول مٹی نہیں ہے بلکہ یہ کالک ہے، یہ سیاہی ہے، اور یہ کالے کرتوتوں کی سیاہی ہے. جب آپ اپنی کرسی کے لیے پاکستان کی پوری جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیں گے، جب آپ استصرہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ دیں اور کہیں کہ جناب تمام صوبوں کو ہم نے ایک ایکول ریپرزنٹیشن اس کے اندر دے دی ہے، جب آپ پاکستان کے اندر اپنے صرف مفادات کی خاطر سب کچھ جو ہے وہ داؤ پر لگا کر اپنے بیٹے کو، اپنے پارٹی کے چیئرمین کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ اسے ملک کا وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں، تو سر وہ پھر دھول مٹی نہیں ہوتی، وہ کالک ہوتی ہے، وہ سیاہی ہوتی ہے جو آپ نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی پھینکی. اور یہ سیاہی جب آپ نے کانسٹیٹیوشن کے اوپر پھینکی، رول آف لاء کے اوپر پھینکی، نظام کے اوپر پھینکی، تو پھر تھوڑی سیاہی چہرے پہ بھی آئی جاتی ہے، ہاتھوں پہ بھی لگ جاتی ہے. تو اس سیاہی کو کیسے مٹائیں گے، اس بات کا آپ کو جو ہے کوئی راستہ نکالنا ہوگا. کیونکہ زرداری صاحب کے حوالے سے دوستوں جو قمر دلشاد صاحب سے میری آج بات ہوئی اور ہم ایک پروگرام ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ رات کو ریکارڈ ہو جائے گا اور تمام سوالات ہم ان کے سامنے رکھیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ان کو پھر گھر بھیجا جائے. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے کہ اگر مس فٹ ہوں، ان فٹ ہوں اور کچھ ایسی وجوہات کہ وہ اپنی پوزیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتے، فیصلے نہیں کر سکتے، تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا سکتی ہے، امپیچمنٹ، اور پھر ان کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے اس کرسی سے. تو اس تناظر میں وہ بات کرتے ہیں. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس حوالے سے کس قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائے گی. اور دوستو مظہر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دعویٰ یہ کیا ہے جی کہ یہ پنکی، جس کے بارے میں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بحث بھی ہو رہی ہے، ٹاک شوز میں اب تو خیر وہ جو ٹاک شو ہے جس میں مظہر عباس صاحب بیٹھتے ہیں وہاں بھی یہ بات ہو رہی ہے. بتایا جاتا ہے جی کہ پنکی کی جس دن گرفتاری شو کی گئی اس سے ایک ہفتہ پہلے اسے لاہور سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا تھا، اور اس ایک ہفتے کے دوران کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں. ایان علی کے کیس میں کیا ہوا اب بھی کچھ نہیں ہوگا، یہ گرفتاری صرف چند لوگوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے استعمال ہوگی. ایسا لگتا یہ ہے کہ جب آپ ایان علی کی بات کرتے ہیں تو زرداری صاحب کا نام آتا ہے. زرداری صاحب اس سے انکار کریں، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کا کیا تعلق تھا، اور دوسری طرف ایان علی کے ساتھ کیا ہوا. پورا پروٹوکول سر، ایسا پروٹوکول آپ نے دیا، اور کیسز کے اندر کیا ہوا وہ دیکھ لیں. نہ انکوائری ہوئی بلکہ جو انکوائری آفیسر تھا اسے بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. ایک پیٹرن ہے. آپ کہتے ہیں سیاستدان، یہ سیاستدان نہیں، یہ کرمنلز ہیں، یہ مجرم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں
اور انہوں نے ایسے سے کام کیے, ایسے ان کے اوپر الزامات ہیں اور پیٹرن ایک ہی ہے, بچ جاتے ہیں. گواہ غائب ہو جائے گا, انویسٹیگیشن آفیسر مار دیا جائے گا یا راستے سے ہٹا دیا جائے گا, وٹ ایور, بغیر کسی کا نام لیے ہوئے. لیکن یہ سب کچھ پاکستان کی تاریخ کا, اور زرداری صاحب کے کیسز میں تو آپ کو پورا ایک پیٹرن ملے گا. واشنگٹن پوسٹ کے اندر رپورٹ ہوا, 90s کی یہ بات ہے, ایک بخاری صاحب آئے پاکستان, اپنی بیٹی کے لیے ہسپتال انہوں نے یہاں پہ بنانا تھا, تو ٹانگ کے اوپر بم باندھ کر, یہ واشنگٹن پوسٹ نے اسے رپورٹ کیا ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں اس میں جو اس وقت کی رپورٹنگ تھی کہ ٹانگ پر ٹائم بم باندھ کر ان کو لے جایا گیا بینک میں اور سارے پیسے نکال لیے گئے. تو ایسے کیسز, ایسے آپ پیٹرن اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو یہ ملے گا. لیکن یہاں پر فرزند زرداری جو ہے وہ کہتا ہے کہ تھینک یو ویری مچ, آئی ڈنٹ آسک یو, میں نے آپ سے بات نہیں کی. اور صحافی اگر کوئی سوال کرے تو اب تو یہ کام انہوں نے بھی شروع کر دیا. یار آپ ملک کے پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے وہ شرازی جو لڑکا ہے نوجوان صحافی, اس کے ساتھ آپ نے پنگا لے لیا. وہ آپ سے سوال کر رہا ہے, آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو وہ فلپ کر کے نا کیمرہ, وہ اس کی ویڈیو بنا رہا ہے بلاول. یہ کام تو برطانیہ کی سڑکوں پہ ہوتا ہے, پولیس والوں کی ویڈیو بناتے ہیں ایز این ایویڈنس. آپ کیا کر رہے تھے؟ تو زرداری صاحب کے فرزند کو میرا خیال ہے کہ میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کرسی پہ بٹھا دیا, جن کو وراثت کے اندر, موروثیت کے اندر یہ سب کچھ ملے گا, وہاں پر یہی فیصلے ہوتے ہیں. ایک اور موروثی اگزامپل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ یہ فیصلہ تو خیر حکومت کا ہے. اور وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک, یہ پرویز ملک صاحب کے فرزند ہے جی, ان کو اسی کھاتے میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ پہلی بار امریکہ سے 60 لاکھ بیرل تیل درآمد کیا, اور پاکستان اور امریکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے اہم رہیں گے. امریکہ پاکستان سے پتہ ہے کتنی دور ہے؟ آپ فلائٹ پہ جائیں تو تقریباً کوئی 20 گھنٹے لگ جاتے ہوں گے آسانی سے, چلیں 18 گھنٹے کر لیتے ہیں. جے ڈی وینس کو رک رک کے پاکستان آنا پڑا, اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یار ہم بار بار نہیں جا سکتے, بہت دور ہے, لیکن ہم وہاں سے تیل لے رہے ہیں 60 لاکھ بیرل تیل, تاکہ امریکہ کی اکانومی چلے اور وہاں پر معاملات جو چلتے رہیں اور آپ کا جو الو جو ہے وہ سیدھا ہوتا رہے. تو یہ بھی فیصلے ہیں جی. جب آپ میرٹ پہ لوگوں کو نہیں لے کر آتے تو پھر آپ ادنا ورکر بن کر کام کریں گے, تو رزلٹ پھر یہی ہوگا جو صاحب نے کہا, جو ہائی کمان سے آپ کو حکم ملا. اور دوستوں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ ایران کا یورینیم ماسکو کے حوالے کیا جائے گا. اس حوالے سے عراقچی صاحب نے اس کو کنفرم جو کیا ہے, کنفرم اسپیکنگ ٹو ماسکو اباؤٹ آفر ٹو اسٹور انریچ یورینیم. Arakchi confirmed he has spoken to the Russian officials about Moscow's offer to store uranium, enriched uranium, and expressed appreciation for the country's international intentions to help. He said that Iran's plans to postpone the issue of its enriched uranium to later stages of the negotiations with the US, but may consider Russia's proposal at an appropriate time. یہ آفر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی رکھی گئی تھی. ماسکو پیوٹن نے فون کر کے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم یہ یورینیم یہاں سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھا جائے گا, لیکن امریکہ نے انکار کر دیا تھا. لیٹس سی کہ اس پروپوزل کے اوپر, چونکہ میری ایران میں ایک صحافی سے بات ہوئی, اور وہ لندن بیس صحافی بھی ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ماسکو کی اس کال کے بعد اس میں مزید آج ایک ریئیکشن آیا. تو دس از ریئلی انٹرسٹنگ کہ اگر ماسکو انرچڈ یورینیم جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سیکیور ہے. ایران امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کر رہا, لیکن وہ ماسکو پہ اعتبار کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ماسکو رشیا کی امریکہ کے ساتھ ایک بڑی طویل جنگ ہے, کولڈ وار ایرا, اس کے بعد آج تک. تو ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے, لیکن ایران کبھی بھی امریکنز کے اوپر اعتبار نہیں کرے گا. پھر جی ہماری آج کی ویڈیو کے پہ کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ